अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 141 से सूरह अल-अनाम। वहुवल्लज़ी, और वो ज़ात है, अनशाअ, जिसने पैदा किए, जन्नातिन, बाग़ात, मारुशातिन, छतों पर या छतरियों पर चढ़ाए हुए, वग़ैरह, और बग़ैर, मारुशातिन, छतों पर चढ़ाए हुए, वन्नख़ला, और खजूर के दरख्त, वज़्ज़रा, और खेतियाँ, व मुख्तलिफ़न, मुख्तलिफ़ हैं, उकुलुहु, उसके खाने, वज़्ज़ैतूना, और जैतून, वर्रुम्माना, और अनार, मुतशाबिहन, आपस में मिलते जुलते, वग़ैरह मुतशाबिहन, और ना मिलते जुलते। अब अल्लाह ताला क्योंकि बयान जो चल रहा है उसमें अल्लाह पाक अपनी नेमतों का मुख्तलिफ जो है उसका ज़िक्र करके एहसास दिला रहा है कि ये मुश्रिकीन को कि किस तरह से अल्लाह की नेमतें जो हैं अपने ऊपर, उन पर गौर करो कि सिर्फ दुनिया में तुम्हें भेजा नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए किस तरह की अनवा अक़साम की नेमतें भी तुम्हारे खाने पीने और तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजी हैं। तो उसी में से एक बहुत बड़ी नेमत, क्योंकि आपको पता है कि बुनियादी ज़रूरत जो है वो इंसान की खाना पीना ही है, जिसके बग़ैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। और जब ज़ाहिर है ज़िंदा रहेगा तो फिर उसके बाद और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत या और जो कुछ भी आगे ज़िंदगी के मामला चलते हैं वो उसी वक्त होते हैं ना जब ज़िंदगी होगी। और ज़िंदगी की बका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें खाना और पीना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी उन नेमतों का ज़िक्र फरमा रहा है और फरमाते हुए इस बात को बयान फरमा रहा है कि गौर करो कि वो कौन सी ज़ात है, यानी किसने बनाया है ये। क्या तुम्हें लगता है सब खुद ब खुद है? नहीं, वो कौन सी ज़ात है। अगर खुद भी है कोई चीज़ तो वो कैसे उग रही है, कैसे बढ़ रही है, उसका ज़मीन में से उस पौधे का निकलना, उस पर गौर करो, कैसे निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, ये निज़ाम किसने बनाया है। दर हकीकत एक एक चीज़ अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की निशानियों के बारे में एक बहुत गहरा सोचने के लिए इंसान को, कहते हैं ना कि एक समंदर की सी गहराई है इस सोच में। अगर एक चीज़ को भी लेके इंसान सोचने बैठ जाए तो वही ज़ात है। आखिर उस ज़ात तक तुम पहुंच जाओगे जब तुम इन चीज़ों पे गौर करोगे, तो तुम उस ज़ात तक पहुंच जाओगे कि वही ज़ात है जिसने अंशा पैदा किए। अब पैदा करने में अंशा का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाना या बढ़ना या ग्रो होना। जैसे नशोनुमा भी इसी से है। नशोनुमा होती है ना कि बच्चे की नशोनुमा हो रही है, तो वो क्या हो रही है, उसकी वो बढ़ता जा रहा है, ये है ना उसकी, यानी फलता फूलता बढ़ता जा रहा है। तो पौधों के भी लिए भी अंशा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसीलिए इस्तेमाल फरमाया है कि दरख्त और पौधे जो हैं वो एकदम से एक तनावर दरख्त की शक्ल में नहीं होते, बल्कि एक छोटा सा कमज़ोर सा एक पौधा निकलता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बड़ा होता है और होते होते या तो वो बेल अगर है तो बेलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये सब निशानियां हैं। ऐसे बाग़ात अल्लाह ने पैदा किए, यानी दो तरह के बाग़ात का यहाँ पर ज़िक्र है, जिसमें एक में तो मारुशातिन यानी छतों या छतरियों पर चढ़ाए हुए, और एक बग़ैर छतरियों पर चढ़ाए हुए। पहली कस्म जो है यहाँ पर इसमें दो बातें बताई गई हैं कि सबसे बड़ी बात तो मारुशात जो है वो अर्श से है, ऐन रेशीन, और अर्श जो है वो छत को कहते हैं। अर्श आपको मालूम है ना कि अर्श अल्लाह ताला के अर्श के लिए भी वो भी एक तरह से ऊपर है ना, छत की तरह है। तो घर की छत को या हर वो चीज़ यहाँ पर बागात में, क्योंकि मारूशात का जो लफ्ज़ है इससे मतलब है कि घर की छत भी या हर वो चीज़
جو چھت تک چڑھائی گئی ہو. جیسے دیواروں پہ بعض دفعہ آپ دیکھیں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں تو چھتوں تک چلی جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، اب دیکھیں ایک گھر میں اگر کوئی بیل چڑھائی گئی ہے تو وہ دیوار کا سہارا لے کے اس کو چڑھا دیا جائے گا تو وہ دیوار پہ چڑھتی جائے گی اور پھر چھت تک بھی پھیل جائے گی. لیکن اگر کہیں پہ باغات لگائے جائیں گے تو اتنے گھر اور اتنی چھتیں کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر وہاں مصنوعی طور پہ چھتریوں کی طرح کی وہ چھتیں بنائی جاتی ہیں جن پر کہ یہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں. تو یہاں پر ذکر ان کا بھی ہے کہ جس طرح سے یہ جو بیلیں جو ہیں یہ چڑھائی جاتی ہیں چھتوں پر اور ان کی چھتریاں سی بن جاتی ہیں. تو جیسے انگور وغیرہ کی بیلیں ہیں یا سبزیوں میں آپ دیکھیں ترئی کی یا لوکی کی، کریلے کی، یہ ساری بیلیں ہیں. پھلوں میں انگور کی اس وقت مجھے سب سے زیادہ یاد آ رہا ہے، لیکن اور بھی ایسے پھل ہیں جو کہ بیلوں میں لگتے ہیں. تو وہ بیلوں کی شکل میں ان کو کیا کیا جاتا ہے، وہ بیلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا تنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ پتلی سی شاخ سی ہوتی ہے اور وہ کسی سہارے کی تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو عام طور سے وہ دیواروں پہ چڑھا دی جاتی ہے یا کسی ڈور یا رسی سے باندھ کے اس کو چھت تک اوپر تک چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ اسی کے سہارے سے چڑھتی جاتی ہے. لیکن بعض ایسی بھی بیلیں ہوتی ہیں کہ جو زمین پہ بچھائی جاتی ہیں. یہاں پر دیکھیں معروشات اور غیر معروشات، اس کی کئی مثالیں تفسیر میں بیان کی گئی ہیں. تو میں آپ کو تقریباً ساری ہی بات بتاتی ہوں کہ اس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ کہ وہ بیلیں جو کہ دیوار پر چڑھائی جاتی ہیں، چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، تو وہ جیسے انگور کی بیل ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن کچھ بیلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زمین پہ چڑھائی جاتی، پھیلا دی جاتی ہیں، چڑھائی نہیں جاتی ہیں بلکہ پھیلا دی جاتی ہیں. جیسے خربوزے یا تربوز کی جو بیل ہے نا، تو یہ پھل جو ہے نا اصل میں یہ ہوتا ہے بہت بھاری. ان کا آپ کو معلوم ہے نا کہ خربوزہ چھوٹا سے چھوٹا بھی ہو تو وہ اچھا خاصا ویٹ ہوتا ہے اس کا، اور تربوز تو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، خربوزے بھی بڑے سائز کے ہوتے ہیں. اب اگر ان کی بیلوں کو دیوار پہ چڑھایا جائے تو وہ پھل تو بڑھنے سے پہلے ہی ایک مخصوص ایک سائز تک ہوتے ہی وہ وہاں سے گر جائے گا، کیونکہ اس بیل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے، اس کا بوجھ سہار سکے. انگور کے گچھے یا سبزیوں میں جیسے ترئی ہے وہ، تو ان کا ویٹ، اتنا ویٹ وہ بیلیں سنبھال سکتی ہیں. لیکن خربوزہ اور تربوز یہ جتنے بڑے پھل ہیں ان کو سنبھالنا ایک بیل کے لیے مشکل ہے. تو پھر ان کی بیلیں جو ہوتی ہیں یہ دیواروں پہ نہیں بلکہ زمین پہ بچھا دی جاتی ہیں اور دور دور تک وہ پھیل جاتی ہیں زمین پر. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہوں یا نہ دیکھی ہوں. ہم لوگ جب اپنے گھر میں یاسین آباد میں جب فرسٹ ٹائم یہاں شفٹ ہوئے تھے، ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو لیکن ہمیں آج بھی یہ بات یاد ہے کہ وہاں زمین بہت زرخیز تھی. زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بیلیں جو تھیں خودرو بیلیں تھیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہوا سے یا کے زور سے بیج اڑ کر آ جاتا ہے، یا بعض دفعہ پرندے چونچ میں کوئی پھل کھاتے ہوئے لے آتے ہیں، اس کا بیج گر جاتا ہے. تو ہمارے گھر میں خربوزے کی بیلیں باہر، کافی سارا ایریا جو تھا وہ ایسا کچا تھا جس میں پودے وغیرہ لگانے کے لیے چھوڑا ہوا تھا، تو وہ اس میں وہ بیلیں پھیلی ہوئی تھی وہ بیل، اور اس میں جو ہے وہ خربوزے لگے ہوئے بھی تھے. جب ہم وہاں پہنچے گھر میں، اور اتنا میٹھا وہ خربوزہ تھا اور ہمیں اتنی حیرت ہوئی کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی اس طرح سے دیکھا نہیں تھا. میرا خیال سے شہر میں رہنے والے لوگ اتنا ان چیزوں سے واقف ہوتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی نہیں تھا. ہماری امی ہمیں بتانے لگیں کہ دیکھو یہ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے خربوزے کا اور تربوز کا، تو اس کی بیلیں جو ہیں یہ زمین پہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور واقعی آپ یقین کریں اس بیلوں نے نا پوری جگہ کو، پوری کچی زمین پہ وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان میں جگہ جگہ جو ہے نا وہ خربوزے لگے ہوئے تھے، اور وہ جو پکتے جاتے تھے ان کو توڑ لیا جاتا تھا. سبحان اللہ، اللہ کی کیا قدرت ہے، کیا پیاری نشانیاں ہیں. یہ دیکھے تو انسان واقعی اللہ سے محبت ہی کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ سے محبت نہ ہو. کیا پیاری پیاری چیزیں، کیسی خوبصورت اور کیسی آرٹسٹک اور کیسی سائنٹیفک، ہر طرح کی آپ غور کریں تو آپ کو مثالیں ملیں گی. تو بہرحال یہاں بتانے کا مفہوم یہ ہے کہ بیلیں جو بھاری جو پھل یا سبزیاں
یا ایسے ہوتے ہیں تو ان کی بیلیں زمین پر بچھائی جاتی ہیں، دیواروں پہ نہیں چڑھائی جاتی، چھتریوں پہ نہیں چڑھائی جاتی۔ تو معروشات اور غیر معروشات میں یہاں پر ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ معروشات وہ بیلیں ہیں جو چھتوں تک چڑھائی جاتی ہیں، اور غیر معروشات وہ ہیں جو زمین پر بچھائی جاتی ہیں، جیسے خربوزہ یا تربوز۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ معروشات جو ہیں وہ بیلوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی نازک جو بیلیں ہوتی ہیں جو چڑھائی جا رہی ہیں، اور غیر معروشات جو ہیں وہ ان درختوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت اونچے ہوتے ہیں، گھروں کی چھتوں کے اوپر تک چلے جاتے ہیں، ان کے لیے غیر معروشات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جو مجھے زیادہ جو لگا وہ تیسری بات ہے کہ معروشات سے یہاں مراد ہے کہ بیلیں، اور غیر معروشات سے مراد ہے کہ وہ درخت جو کہ تناور ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں، جن کے جیسے آم کا، امرود کا، یا اور دوسرے پھلوں کے جو درخت ہوتے ہیں نا جن کے تنے ہوتے ہیں، وہ ہیں غیر معروشات۔ اور معروشات میں وہ سب بیلوں کی قسمیں آ گئی ہیں جن کے مضبوط تنے نہیں ہوتے اور جنہیں چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جنات کہتے ہیں باغات کو، لیکن لفظی مطلب جو ہے جنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ باغات، یعنی ایسے باغات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو زمین کو ڈھانپ لیں، یعنی اس قدر وہاں پر پودے اور اتنے زیادہ پھلوں کے اور اس کے درخت ہوں کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو، اس حد تک زمین کو ڈھانپ لیا ہو، چاہے بیلوں کی شکل میں چاہے پودوں کی شکل میں۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے باغات انسان کے لیے بنائے، پیدا کیے کہ جن پہ طرح طرح کی بیلیں تھیں جو کہ دیواروں پہ، چھتوں پہ چڑھائی جانے والی، زمین پہ بچھائی جانے والی، اور مضبوط تناور تنے والے جو درخت ہیں وہ، اور والنخلا، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتیاں۔ اب غیر معروشات میں وہ بیلیں اور پودے وہ بھی آ جاتی ہیں کہ جو کہ خود بخود اگاتے ہیں، اور نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ تو کھجور کا درخت جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ اور آگے اب ہم جب پہنچیں گے تو آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو کھجور کے درخت کی بہت ڈیٹیل ہم کو آگے سپاروں میں ہمیں پڑھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ تو کھجور کے درخت کی خاص طور پر یہاں پر بات کی گئی ہے کہ باغات میں کھجور کے باغات بھی ہوتے ہیں نا، تو ایسے بھی پودوں کے جو کہ کمزور اور بیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تناور درخت ہوتے ہیں، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی کھیتیاں جیسے گندم، چاول، جو، دالیں، یہ مختلف اناج کھیتیوں میں اگتے ہیں۔ تو ان سب کا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر کہ یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، مختلف ہیں، اکلہ، اس کے کھانے، یعنی ان کے کھانے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، شکل صورت میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی۔ والزیتون، اور زیتون، والرمانہ، اور انار۔ اور انار اور زیتون کا یہاں پر یہ جنت کے پھل ہیں جن کا یہاں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ زیتون اور انار جو ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے پھل ہیں، متشابہن و غیر متشابہن، جو کہ آپس میں ملتے جلتے ہوئے بھی ہیں اور جو آپس میں نہیں ملتے ایسے بھی ہیں۔ جیسے دونوں طرح سے پھل آپس میں ملتے ہیں، جیسے بعض پھل دیکھنے میں بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن اندر سے ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، ان کی اندر کی شکل، سب چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ انگور ہیں، انگور اور زیتون، بڑے سائز کے جو انگور ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ان کو آپ دیکھیں تو وہ زیتون سے بڑے، آپ ایسے دور سے الگ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ ان کو ہاتھ لگائیں گے اور کھائیں گے تو ان کا ٹیکسچر بھی فرق ہے، ایک نرم ہے، ایک تھوڑا ہارڈ ہے، ان ٹیسٹ بھی فرق ہے، خوشبو بھی فرق ہے، ہر چیز مختلف ہے لیکن دیکھنے میں ملتے جلتے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ پھل ایسے ہیں جیسے سیب ہیں، آڑو ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں بعض دفعہ جو سیب تھوڑے یلوئش اور ریڈ سے مکس ہوتے ہیں تو وہ آڑوؤں سے بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے گھر میں ایک ساتھ وہ پھل رکھے ہوں اور آپ
کو فروٹ چاٹ کے لیے نکالنا تو بعض دفعہ اس میں مکس ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ آپ اب کچھ سمجھ کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ہاتھ میں لے کے جب اس کو نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں یہ پھل ہے. تو یہ آپس میں شکلاً بہت ملتے ہیں. اسی طرح کچھ ذائقوں میں بھی ملتے ہیں، جیسے کینو ہیں، موسمی ہیں، فروٹر ہیں تو مختلف ذائقے ہیں لیکن کچھ ملتے جلتے بھی ہیں. تو بہت سے پھل ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے شکل میں یعنی ملتے ہیں، ان کی شکل بظاہر دیکھنے میں آپ کو ایک جیسی کافی ملتی جلتی لگتی ہے، کچھ کا ٹیسٹ آپ کو ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سب الگ الگ ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت فرمایا ہے کہ مختلف ہیں اس کے کھانے، ان سب کے یعنی کھیتیوں کے، پھلوں کے اور باقی ساری جو سبزیاں اور جو کچھ بھی ہیں، یہ سب آپس میں ان کے ٹیسٹ اور ان کی شکل صورت مختلف بھی ہیں اور کہیں پر ملتی جلتی بھی ہیں. کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے، وآتو، اور دو، حقہ، حق اس کا، یوم حصادہ، دن اس کی کٹائی کی یعنی اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، اور نہ تم اسراف کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا مسرفین سے، حد سے بڑھنے والوں سے، اسراف کرنے والوں سے. کلو، کھاؤ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہیں نا. تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہ کھانا جو ہے یہ کوئی بہت بڑی نیکی یا دینداری ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کسی شخص کی دینداری یا اس کی اچھائی یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ وہ تو اچھی چیزیں کھاتا نہیں ہے، اس نے اچھے کھانے اپنے اوپر اس نے وہ کر دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں، وہ روکھی سوکھی کھاتا ہے. اور بہت سے بزرگوں کے واقعات اور قصے بھی اس طرح کے سنائے جاتے ہیں کہ وہ روکھی سوکھی مطلب اویلیبل ہونے کے باوجود بھی کھانا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹ کا گوشت جو بکری کا تھا وہ بہت پسند تھا، اور لوکی کے ساتھ گوشت کا جو شوربہ تھا، سالن تھا، وہ آپ کو بہت مرغوب تھا اور آپ بہت شوق سے اس کو تناول فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کھانے پسند تھے، لیکن ظاہر ہے جو ان کو اویلیبل ہوتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے تھے، اس کے لیے اپنی جان نہیں جلاتے تھے. کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کھانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے، لیکن اگر کسی کو اللہ نے اچھا دیا ہے، کھانے کے مواقع ہیں، اچھا اس کو اللہ نے ایسا دنیا میں اس کا حساب کتاب رکھا ہے کہ وہ اچھی چیزیں کھا سکتا ہے، تو ضرور کھائے اور کھا کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. وہ زیادہ اچھا ہے کہ ان نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے اور گناہ گار بنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بنائی ہی اسی لیے ہیں کہ تم اسے کھاؤ. تو ان کو کھانا نیکی، اللہ کے لیے نیکی کیا ہوگی کہ آپ ان کو کھائیں اور اللہ کی شکر گزار بندے بنیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے، یعنی جب اس میں پھل آتا ہے اور وہ پکتا ہے اور وہ توڑا جاتا ہے تو اس وقت تم اس میں سے کھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ دو اس کا حصہ یا اس کا حق، اس کی کٹائی کے اس کا حصہ بھی دے دو، اس کا حق بھی دے دو. کیا اس کا حق ہے؟ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ کھیتی جو ہوتی ہے اس کا بھی جیسے زکوٰۃ مال پہ ہوتی ہے نا، روپے پیسے زیور پہ، ایسے کھیتی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ عشر کہلاتی ہے. یعنی جو بھی فصل ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ وہ عشر کہلاتا ہے، جو کہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن کٹائی ہو اسی دن تم ان حقداروں کو یعنی ان ضرورت مندوں کو بھی اس کا حصہ دو. اور اس کے علاوہ بھی یہاں یہ بھی ایک بات ہے اس میں کہ جب کسی کے کوئی کھیتی یا فصل تیار ہو کے کٹتی ہے تو اس میں سے جو مستحقین کا حصہ ہے وہ بھی نکالنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور اپنے محلے پڑوس، رشتہ داروں، دوستوں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور بانٹنا چاہیے، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں اہل عرب کا جیسے کہ قاعدہ تھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ کھیتی کے بھی
حصے وہ مخصوص کر دیتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے، اور وہاں سے کھانا جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے، اور اس کو دیوی دیوتاؤں کا حصہ سمجھ کے ان تک اس کی نظر نیاز پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ شروع کس سے ہوا ہے؟ کہ وہ ذات ہے اللہ جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، یہ سارے درخت اور باغات یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے کس کے لیے کیے ہیں؟ تمہارے لیے۔ تو تمہارے لیے کیا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ اس کو دیوی دیوتاؤں کے اوپر نذرانے چڑھانا یا اس کو دوسرے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا اپنے اوپر حرام کرنا، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ جو حقدار ہیں ان کو اس کا حصہ بھی دو۔ اور ولا تسرفو، اور نہ تم اسراف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے یا اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو کہ اس آیت کی شان نزول بھی ہے، کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ انہوں نے ایک کھجور کا ان کا باغ تھا، تو جس دن باغ سے انہوں نے کھجوریں توڑیں، ساری جمع ہوئیں، وہ صبح سے شام تک سارا دن لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، جو بھی آتا گیا اس کو دیتے گئے، یہاں تک کہ شام کو ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، ان کے بھی کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صدقہ بھی اگر کرو تو حد سے نہ بڑھو، جن کی کفالت ذمہ ہے، یعنی جو آپ کے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے لیے بھی ایک حصہ رکھو۔ تو نہ کھانا اور اپنے گھر والوں کو بھی محروم رکھنا، یہ اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، یہ بھی اسراف ہے۔ جس طرح کہ سارا مال خود ہی رکھ لینا، یہ بھی حد سے بڑھنا اور اسراف ہے، اور سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو یہ دونوں راستے، یہ دونوں کام، یہ دونوں باتیں اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارا دین معتدل ہے، اعتدال پسند ہے۔ ہمارے دین میں یہ والی سختی نہیں ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو محروم کر کے ان کو پائی پیسے کا محتاج کرنا کہ وہ مانگنے تانگنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرو اور اس کے بعد جو ایکسٹرا دے سکتے ہو وہ بھی دو، لیکن یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کی کفالت تمہارے ذمہ وہ پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسراف جو ہے نا، وہ دونوں صورتوں کا اسراف اللہ کو سخت ناپسند ہے، یعنی حد سے بڑھ کے خرچ کرنا یا بالکل سارا مال روک کے خود ہی رکھ لینا، یہ دونوں اسراف کی قسم ہیں۔ اور ایک مومن کا کیا رویہ اور فعل ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی خرچ کرے ایک حصہ ضرورت مندوں کا بھی رکھے، اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کا بھی رکھے، پھر اپنے سے جڑے اور دوست رشتہ دار جو بھی ہیں، تعلق ہے جن سے، ان کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کمپلیٹ ایک پیکیج کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی ایک کام کر لینا نیکی کا کام نہیں ہے کہ ایک کام میں حد سے بڑھ گئے اور باقی سارے کام چھوڑ دیے۔ تو اس وقت ان کے لیے ان کی اس بات کی وجہ سے یہ جو ہے آیت جو ہے اس کا نزول ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑی نیکی نہ سمجھی جائے کہ نہ کھانا یا نہ اچھا کھانا نہ کھانا دینداری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کھانا اور اللہ کا شکر گزار بننا، یہ اصل نیکی ہے۔ تو اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس دن کٹائی ہو یا جس دن پھل اتریں باغوں میں سے، تو اس دن سب سے پہلے کیا کرے کہ جو حقدار ہیں ان کا حصہ نکالے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھے، اور ان دونوں معاملات میں حد سے نہ بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے انعام، نام جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں۔ گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ سب ایک کسی گلے میں یا ایک گروہ میں ہوں گے تو ان کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ اونٹ شامل نہ ہو، یعنی صرف گائے بھیڑ اور بکری ہوں، تو یہ انعام نہیں کہلائیں گے، یعنی ان کے ساتھ اونٹ کا شامل ہونا ان کو انعام کے گروپ میں لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نام جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں، تو جب اونٹ ان میں شامل ہو جاتا ہے
تو یہ سب مویشی جو ہیں یہ انعام کہلانے لگتے ہیں. اور انعام میں سے یا مویشیوں میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، و فرشن اور زمین پر بچھانے والے یا زمین سے لگے ہوئے، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا ہوا. اب جانوروں کی طرف بات آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف پھل کی شکل میں نہیں بلکہ جانوروں کی شکل میں بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کے لیے دنیا میں بنائی ہے، پیدا کی ہے، بھیجی ہے، یعنی مویشی، جس میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فرش یعنی فرش پہ بچھانے والے یا زمین میں بچھانے والے ہیں. اچھا، حمولہ یعنی حمل، بوجھ اٹھانا. تو وہ حمولہ جو ہے ان میں وہ جانور آئیں گے جو کہ ذرا طاقتور اور اس طرح کی ان کی ساخت ہوتی ہے کہ وہ وزن اور بوجھ اٹھا سکتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے. یہ سب جو ہیں یہ حمولہ میں آ جائیں گے، بوجھ اٹھانے والے. اور فرش اصل میں کہتے ہیں چھوٹے اونٹوں کو بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ زمین سے لگ کر چلنے والے، یعنی جیسے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ، وہ بھی، اور جنہیں زمین پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اس میں بھی بکری، گائے، بھیڑ یہ سب شامل ہیں. یا جن کی کھال زمین پر بچھانے کے کام آتی ہے، مثلا بھیڑ کی آپ کو پتہ ہے نا، اوپر سے اون جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اور اس سے پھر اس اون سے زمین پہ بچھانے کے لیے بھی بچھونے اور وہ بنائے جاتے ہیں، اور پہننے اور اوڑھنے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. اور بعض پہلے جو رواج تھا عرب میں اور مختلف جگہوں پہ، تو وہاں پر تو یہ جانوروں کی یہ جو کھالیں ہوتی تھیں جیسے بھیڑ کی یا کوئی اس طرح کی، تو ان کو صاف کر کے نمک لگا کے خشک کر لیا جاتا تھا اور ان کو ویسے ہی فرش پہ بچھایا جاتا تھا جیسے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گرم بھی ہوتے تھے، ان کے اوپر سویا بھی جا سکتا تھا. جب زیادہ سردی ہو تو وہ گرم رہتے تھے اس پہ سونے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں طرح کے جانور اللہ نے بنائے، کچھ بوجھ اٹھانے والے بنائے، کچھ زمین پر بچھانے والے یعنی اور دوسری ضروریات انسان کی پوری کرنے والے بنائے. کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم دیا، رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ لکم بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین کھلا یا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اور آسانی کے لیے، یعنی کہ ان کو کھایا بھی جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا سورس ہے پروٹین کا انٹیک کے لیے، یا ایک انسان کے غذا کا ایک بہت بڑا سورس ہے نا میٹ. تو وہ کھانے کے لیے گوشت بھی ہے ان میں، اور اس کے علاوہ ان سے اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لیتے ہو، ان سے بوجھ اٹھوانے کا، بار برداری کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا، بھاری بھاری کام کروانا. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ان مویشیوں سے ہی لیے جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں، یعنی فرش پہ بچھانے کے، ان کی کھالیں ان کی جو ہے وہ فرش پہ بچھانے کے کام آتی ہیں، یا ان کے اون سے فرش پہ بچھانے والے جو بچھونے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. تو یہ سب نشانیاں اللہ کی جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو کہ یہ ہے وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی یہ رزق تو اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو تم شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستے پہ چلنے کی یہ والی غلطی نہ کرنا، کبھی بھی تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے. اور اگر نہیں پتہ ہے تو جان لو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تمہارے لیے بنانے والا ہے. تو تم اس کے بدلے میں اللہ کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی بات نہ مانو. جیسا کہ
ہم پچھلی آیات میں ہم نے اس کو کیا بھی تھا نا کہ اہل عرب جو ہیں وہ بعض منتوں اور نظروں کے جانور ایسے بھی ہوتے تھے ان کے کہ جن پر اللہ کا نام لینا بھی حرام سمجھا جاتا تھا، تو ان پر سواروں کا حج بھی نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ حج کے لیے بھی لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا اور اس میں اللہ کا نام آ جاتا۔ اسی طرح ان کا دودھ دہتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرنے کے وقت کسی بھی موقع پر اللہ کا نام ان پر نہیں لیا جاتا تھا۔ یعنی یہ خود سے جو انہوں نے اپنے قاعدے مقرر کیے ہوئے تھے، یہ سمجھتے یہ تھے اور لوگوں کو بتاتے یہ تھے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ احکام نازل ہوئے، جبکہ در حقیقت یہ اپنے بنائے ہوئے تھے۔ دور جاہلیت سے کے عرب جو تھے وہ اصل میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس مذہب کو وہ اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، یعنی اسلام ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا جو دین ان کو تعلیمات جو پہنچائی تھیں اور جو انہوں نے سیکھا تھا، وہ صدیوں گزرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کو معلوم ہے، جیسے بنی اسرائیل میں ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کا ستیہ ناش کیا تھا، اسی طرح یہاں بھی مذہبی پیشوا، قبائلوں کے سردار اور مختلف جو خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ بھی تھے، وہ بھی غلط چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہم اور شگون اور یہ سب لینے لگے، اور پھر ایک کی بات کو دوسرا مانتا گیا، اور اس طرح ہوتے 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 غلط رسم و رواج کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کے رسمیں ایجاد کر لیں، طرح طرح کے عقائد انہوں نے ایجاد کر لیے، اور بعد میں جو لوگ آئے، یعنی نسل در نسل چل رہا تھا نا یہ، کچھ نسلوں کے بعد تو ایسا ہو گیا کہ سب سمجھتے تھے یہی اصل مذہب ہے اور بڑی عقیدت مندی کے ساتھ اس کی پیروی کرتے تھے۔ اب کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی روایت یا ان کی کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا محفوظ ریکارڈ تو ان کے پاس نہیں تھا نا، جس سے معلوم ہوتا کہ اصل میں کیا تعلیمات تھیں اور اب انہوں نے کیا کر دیا۔ جیسا کہ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ اس میں گمراہی کے راستے اور گمراہی کے لیے طریقے نئے نئے سوچ کے لوگوں کو اس میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس کی وجہ یہ ہے قرآن سے دوری۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی ڈیٹیل سے بہت ساری باتیں پتہ چل رہا ہے اگر پڑھیں تو۔ ایسے لوگ جو کہ قرآن سے دور ہوتے ہیں ان کو بہکانا، گمراہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ان کے پاس اب کوئی ایسی نہ تو کتاب تھی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ تھا کہ کیا اصل تعلیمات کیا تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دین جو ہے وہ اپنی شکل بدلتا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ پورا دین ہی ان کا مشتبہ ہو گیا، یعنی کسی چیز میں بھی وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ اصل دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اتنا مکس ہو گیا تھا۔ نہ ان کو یہ کسی بات کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ یہ بدعت یا غلط رسمیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے یہ اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب راستے اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، جس پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ کیوں منع فرما رہا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دشمن جو ہے اس کو پہچانو کہ دشمن تمہارے لیے کبھی بھی اچھا نہیں چاہ سکتا، اور وہ تمہیں ہمیشہ تمہیں برائی کی طرف ہی لے جانے کی کوشش کرے گا، جس سے تمہیں نقصان ہو۔ دیکھیں کسی سے لڑائی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ خاندان میں لڑائی ہو، محلے میں یا کہیں پر بھی کوئی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، چاہے کھلا لڑائی نہ بھی ہو لیکن کوئی بات ایک دوسرے کی بری لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اس شخص کی طرف سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو انسان کئی دفعہ سوچتا ہے کہ یہ میرا ایسا ہمدرد کیسے ہو گیا جو مجھے یہ بات بتا رہا ہے، خود کیوں نہیں کر رہا، مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ ہمارے سامنے ساری اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے موجود، لیکن پھر بھی اس کے دھوکے کا جال، اس کا بہلانا، پھسلانا، گمراہ کرنا، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، وہ اس حد تک مزاج انسان کا سمجھتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز بھی شیطان کے راستے پہ چلنے والے نہ بننا،
کیونکہ وہ راستہ جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے گمراہی کا راستہ ہے اور اللہ سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ تو یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے ان سے وہ کام لو، اور شیطانی طریقوں سے انہیں حرام نہ قرار دو۔ تو یہ کیا کیا کرتے تھے، کس کس طریقے سے کیا کرتے تھے، کچھ تو ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ ہم آگے ابھی پڑھیں گے۔ ایک تو یہی تھا کہ جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی دیوی دیوتا کے نام پہ نظر کر کے اور اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کھائے گا، اور یہ جہاں چاہیں چریں اور جو دل چاہے کریں، ان کو کھلی چھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ فلاں دیوی کے ہیں، یہ فلاں اس کے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کسی کے نام پہ جانور قربان ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پہ کوئی منت یا نظر مانگی جا سکتی ہے یا پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آگے کچھ اور جو نشانیاں اس کی ہیں، جو ان کی نافرمانی اور شرک کی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سمانیتا 8 ہیں، ازواجن جوڑے، زوج کی جمع ازواج۔ زوج جو ہے نا وہ ہمارے یہاں زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، اور لیکن عربی زبان میں زوج جو ہے وہ مرد کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے۔ زوج کا لفظ ہے، دونوں مل کے ازواج بنتے ہیں، جوڑا بنتے ہیں۔ تو شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ اسی طرح نر کے لیے مادہ جانوروں میں، اور مادہ کے لیے نر جو ہے یہ زوج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 8 جوڑے ہیں، من الدانس نئی، بھیڑ میں سے، یعنی دان جو ہے وہ بھیڑ کو کہا ہے، بھیڑ میں سے 2 جوڑے ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ وَمِنَ الْمَعْزِزِ نَيْنِ، اور بکری میں سے بھی 2 ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 2 بھیڑ کے، ایک نر اور ایک مادہ، 2 بکری کے، ایک نر اور ایک مادہ۔ قل کہہ دیجئے، الذکرین، کیا 2 نر حرما حرام کیے اس نے، ام الانثیین، یا 2 مادہ، ام مشتملت، یا جو مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام رحم میں، الانثیین یعنی ان دونوں ماداؤں کے رحم میں، انثیین دونوں کے، یعنی بکری اور بھیڑ دونوں مادائیں جو ہیں ان کے رحم میں جو ہے، یعنی جو بچہ ہے۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا حرام ہے، یہ 8 جو جوڑے ہیں ان میں سے 2 بھیڑ کے ہیں، 2 بکری کے ہیں، تو آپ ان سے یہ پوچھئے یا کہیے کہ یہ 2 نر جو تھے، یعنی ایک بھیڑ اور ایک بکری، یہ 2 نر ہیں، اور 2 مادہ، یعنی ایک بھیڑ اور بکری جو بھیڑ اور بکرا جو ہے وہ نر، اور بھیڑ اور بکری جو ہے وہ مادہ۔ تو کیا 2 نر اور 2 مادہ، یا جو اس میں شامل ہیں ان کے پیٹوں میں، یعنی ان دونوں ماداؤں کے، یعنی اگر اس بکری یا اس بھیڑ کے پیٹ میں بھی کوئی بچہ ہے تو کیا اس کے بارے میں بھی تم سے کس نے کہا، نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے ساتھ علم کے، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، یعنی کس نے یہ حرام کیے ہیں، یہ بتاؤ مجھے، کہہ دیجئے کہ کیا 2 نر یا 2 مادہ حرام کیے اس نے، یا جو ان کے پیٹوں میں وہ حرام کیے اس نے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا ہے ان میں سے، تو بتاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا نا پچھلے اس میں لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ جانور ایسے تھے، کچھ اونٹ کے، وہ ان کا کھانا جو ہے وہ عورتوں پر حرام کر دیا تھا، ہاں مرد کھا سکتے تھے، لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ پھر کچھ جانور تھے جن کو یہ وقف کر دیتے تھے تو وہ حرام ہو جاتے تھے، ان کو کاٹ کے نہیں کھایا جا سکتا تھا، لیکن جب ان کے بچے ہوتے تھے تو ان کو کاٹ کے کھا لیتے تھے۔ تو اگر ماں باپ کو انہوں نے حرام کر دیا تھا تو بچے حلال کیسے ہو گئے؟ یعنی اس چیز کی کوئی دلیل تو ان کے پاس موجود نہیں تھی نا، کہ یہ جو جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور خود ہی ان میں سے جو کچھ کھانا چاہتے تھے اس کو حلال قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی
علم کے ساتھ کوئی دلیل ہے تو وہ لا کے پیش کرو. یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے یا ہمیں ایسا سمجھ میں آیا کہ ہم اس طرح کر کے ان جانوروں کو ان بتوں کے لیے وقف کر دیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی علم کی دلیل لاؤ، کوئی اوتھینٹک کوئی صحیح بات لاؤ اگر تمہارے پاس ہے، اگر سچے ہو تو لاؤ کہ بھئی فلانے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی، فلانی اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. یہ ہو گئی نا دلیل. تو اس طرح سے اب تم نے کس طرح سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آگے میں جو آیت کا حصہ اس کو بھی کرتی ہوں، لیکن یہاں تک ہم جب پہنچے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ باغ، کھیت، جانور جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے ان کو اس لیے ہم ان کو اس لیے استعمال کر پا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ہمیں بخشے گئے ہیں، ہمیں دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے انعام ہے. تو کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے وہی دینے کا حقدار بھی ہے نا. مطلب جس کی چیز ہے وہی دے سکتا ہے. تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کے لیے کوئی چیز نظر کی جائے یا اس کے نام پہ کوئی چیز وقف کی جائے یا اس کا کھیتی میں سے حصہ نکالا جائے. ایسا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس چیز کو بنانے والے نہیں ہیں. ان کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ جو چیزیں اللہ نے بخشی ہیں، جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، تو پھر اس کے استعمال میں بھی اللہ کا ہی بتایا ہوا قانون جو ہے وہ اس کا ہی عمل، اسی پہ عمل کریں گے نا. اب اللہ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، جن طریقوں کو حلال قرار دیا ہے، ذبح کرنے کا کہا ہے، جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کر کے پھر ہی کھانا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے گا، ایسے مردار جانوروں کو کھانے سے منع کیا ہے، تو قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا مردار، اس کو مرد اور عورت سب کھاتے تھے، تو مردار تو حرام ہے نا. تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے اللہ کے قانون کے آگے کوئی دوسرا قانون اپنی مرضی سے بنائے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مختلف رسمیں بنائے اور ان کے آگے پھر چیزیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے آگے ان کو نذر کے طور پر پیش کرے. یہ سب شیطان کی پیروی ہے. اس راستے سے بچنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی اور بار بار یہ چیزیں بتائی بھی اسی جا رہی ہیں کہ اس پہ غور کرو کہ جب سب چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ چیزیں کس طرح ان کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے. اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے پیدا کی ہیں. اس سے نہیں پیدا کی کہ انہیں خواہ حرام کر لیا جائے اپنے اوپر کہ وہ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. اب آپ یہ بات یاد رکھیے اس میں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ اس وجہ سے نہیں کھا رہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ہاں، جیسے کسی کو بخار ہے تو اس میں وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتا، کوئی چاول نہیں کھا سکتا، تو چاول اس نے حرام نہیں کر لیا اپنے اوپر بلکہ اس کو پرہیز کی وجہ سے وہ نہیں کھا رہا. یا کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ میٹھا نہیں کھا سکتا، میٹھی چیزیں، میٹھے پھل یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں جو اس کو نقصان کرتی ہیں وہ نہیں کھا سکتا. یا بعض لوگوں کو کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے گائے کا گوشت منع ہو جاتا ہے. یا پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزوں سے آپ کو کراہیت آتی ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں جو ان کو جھینگا یا پرون یا مچھلی وہ نہیں کھا پاتے. کچھ لوگ مچھلی بھی نہیں کھا پاتے، کہتے ہیں ہمیں اس کی اسمیل سے عجیب سا ہوتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. بہت سے لوگوں کو پرونس جو ہیں ان سے کراہیت آتی ہے، وہ نہیں کھا سکتے. اسی طرح اور جیسے میں نے آپ کو گوہ کی مثال دی تھی کہ گوہ کا گوشت حالانکہ حلال ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھانا پسند فرمایا تھا. اسی طرح ٹٹیاں ہیں، حلال ہیں لیکن ہر ایک کا دل نہیں اس کھانے کے لیے چاہ سکتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اس کو آپ اپنی فطری یا طبعی اس کے رجحان کی وجہ سے آپ کو وہ اس طرف آپ کا دل نہیں آتا اور آپ نہیں کھانا چاہتے تو آپ نہیں کھا رہے. جیسے بعض سبزیاں ہیں، کریلا بہت کڑوا ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں کھاتے، تو ٹھیک ہے نہیں کھا رہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کھانا گناہ ہے اور اس کو نہ کھانا ثواب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کھایا تھا، گائے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا. یا جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ چیزوں کو منسوخ کر کے کہتے تھے کہ انہوں نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی اس لیے ہم پہ نہیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی حرام ہم پہ نہیں کی ہے
اور اب اس کو خود سے حرام کرنا اپنے اوپر، اس چیز کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ جانور جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے حلال کیے ہوئے جانور ہیں. ان کو ذبح کر کے کاٹ کے کھانا، ان کی کھال سے اور ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یہ سب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اور اگر تم میں سے کوئی ایسا کہتا ہے کہ کوئی ان جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مخصوص کر کے ان کو کھانا اور ان کا یا ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا کھانا عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے حرام حلال کر رہے ہو، تو یہ اس کی کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا. پھر اس کے آگے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2، یعنی ابھی 4 ہوئے نا، 8 جوڑے بتائے تھے نا، 2 ہو گئے بھیڑ میں سے، 2 بکری میں سے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ میں سے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 گائے میں سے. اب 8 ہو گئے نا. اونٹ میں سے بھی 2، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اور گائے میں سے بھی 2، ایک نر اور ایک مادہ. قُلْ الذَّكَرَيْنِ، کہہ دیجئے کیا یہ 2 نر حرام کیے ہیں اس نے، ام الانثیین، یا 2 مادہوں. یعنی وہی بات دوبارہ اللہ پاک ان کے لیے بھی ریپیٹ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے لیے اللہ نے یہ سوال کیا کہ ان کے لیے بھی یہی کہ کیا ان اونٹ اور گائے کے جو نر اور مادہ ہیں، ان دونوں میں سے بھی اللہ نے کسی کو حرام قرار دیا ہے، یا جو شامل ہیں ان کے پیٹوں میں ان دونوں مادہوں کے، یعنی اونٹ یا بکری کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو حرام قرار دیا ہے. ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب وصیت کی تم کو اللہ نے اس کی، یعنی جس وقت اللہ اس بات کی وصیت یا تاکید کر رہا تھا، جس وقت اللہ یہ حکم دے رہا تھا تم کو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے نر کو کھا سکتے ہو، اس کی مادہ کو کھا سکتے ہو، یہ عورتیں کھائیں گی، یہ مرد کھائیں گے، اس کے بچے کو کھا سکتے ہو، ماں باپ کو نہیں کھا سکتے ہو. یہ سارے قوانین اور یہ سارے جو تم نے باتیں بنائی ہیں، یہ کہاں سے، کس وقت اللہ نے یہ حکم دیا تھا تمہیں؟ کوئی اس کے دلیل، کوئی اس کا ثبوت لے کر آؤ نا. کب اللہ نے یہ، کس کی کوئی گواہ ہے، کوئی ہے موجود گواہ، کوئی گواہی تمہارے پاس ہے کہ بھئی فلاں فلاں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ یہ حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس بات کی وجہ سے تم نے یہ خود ساختہ جو ہیں یہ اصول بنا لیے ہیں. یہ بات آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اس کا یہ سوال کیا، یعنی ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر باقی 2 جانوروں کے لیے بھی کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح سے انداز بھی اللہ پاک کا ایسا ہے کہ ان کو خود احساس ہو کہ یہ کس قدر بیوقوفانہ قسم کے انہوں نے جو مذہبی اپنے ریچولز یا اپنے مذہبی جو عقائد جو ہیں یہ انہوں نے بنا لیے ہیں خود ساختہ، کہ ایک ہی جانور کا نر حلال کر دیا، مادہ حرام کر دی، یا مادہ حلال کر دی، نر حرام کر دیا، یا جانور خود حلال ہو مگر اس کا بچہ حرام ہو. یعنی ایسی بیوقوفانہ باتیں ہیں کہ کسی کی عقل خود اگر وہ غور کرے تو ماننے سے انکار کر دے. اور کوئی بھی جو عقل مند انسان ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فضول قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے. تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اہل عرب کو ان کے یہ توہمات اور ان کی یہ جو عجیب قسم کے غیر معقول قسم کے ان کے رسم و رواج تھے، اس کے بارے میں اللہ پاک ان کو احساس دلا کے ان کو سمجھانے کی کوشش فرما رہا ہے. اور اسی طرح دنیا کی اور دوسری قوموں کے لیے بھی یہ ایک بہت سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح کے انہوں نے توہمات بنائے ہوئے ہیں، توہمات کے ذریعے کھانے پینے کی چیزوں میں خود سے حرام اور حلال، گائے کا گوشت تک کہیں حرام ہے، کہیں پر کوئی چیز اور حرام ہے، اور چھوت چھات ہے، ایک دوسرے مطلب چیزوں کو ہر ایک چھو نہیں سکتا، عورتوں کو خاص طور سے بہت ہی زیادہ نجس و ناپاک اور وہ سمجھا جاتا ہے. اور وہ کافی حد تک کچھ مذاہب ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں جہاں مذہبی کتابیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف ان کے مخصوص مذہبی پیشواؤں تک ہی اب محدود ہو گئی ہیں. عام لوگوں میں اس کا علم اور اس کو پڑھنا اور اس کو جاننے والے لوگ کم ہی ہیں. جو وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں اسی راستے پہ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ساری باتیں اس طرح اسی لیے اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر فمن ازلم، تو کون ہے زیادہ بڑا ظالم، ممن افترا، اس سے جو گڑھ لے، اللہ پر،
कज़िबा झूठ, लियुदल्ल अन्नासा ताकि वो भटका दे लोगों को, बगैर इल्म बग़ैर इल्म के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदिल नहीं हिदायत देता, नहीं वो हिदायत देता अल कौमल ज़ालिमीन उन लोगों को जो जालिम हैं या जालिम लोगों को। यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक वाक़या भी आपको बताती हूँ। और जो सवाल अल्लाह पाक ने यहाँ जिस तरह स्टार्ट लिया है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कौन बड़ा जालिम है, यानी इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे, झूठ गढ़ ले, यानी ऐसी बात अल्लाह से मंसूब करे जो कि अल्लाह ने नहीं कही, जो कि अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया, जिसका उस बात को अल्लाह से मंसूब कर दे। और उसकी वजह क्या है, क्या उसके यानी ख़ुद तो गुमराह हो ही रहा है, ताकि वो भटका दे लोगों को बग़ैर इल्म के, यानी इल्म तो उसके पास कोई नहीं है कि वो जिसके रोशनी में वो कोई सही या सच्ची बात बताए, बल्कि सिर्फ अपने गुमान और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐसी ऐसी बातें गढ़ के अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहे, ताकि लोग उसके बहकावे में आके वो भी अल्लाह के रास्ते से भटक जाएं। ये आयत अम्र इब्न लही के बारे में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे तो आपने फरमाया कि मैंने वहाँ उमर इब्न लही को जहन्नुम में अपनी अंतड़ियों को खींचते हुए देखा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इस शख्स ने सबसे पहले बुतों के नाम पर ये जो वसीला और हाम वगैरह को, यानी ऊँटों को जो छोड़ने का, जो बुतों के नाम पे छोड़ने का जो सिलसिला था ना, ये रस्म उसने ईजाद की थी। अब हुआ क्या था कि ये शख्स जो था, ये बुतों से भी, यानी बुत परस्ती को भी सबसे पहले अरबों में इसका रिवाज देने वाला भी यही शख्स था। बुनियादी तौर पर ये शख्स जो था बहुत ही एक कामयाब कारोबारी आदमी था, बहुत बड़ा इसका बिज़नेस था और बहुत अमीर आदमी था। और कारोबार के सिलसिले में ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में, शाम वग़ैरह में ये जाता रहता था। एक मर्तबा वहाँ इसने किसी कौम को देखा कि वो बुतों की पूजा कर रही है। उसे बड़ा अच्छा लगा, यानी ऐसा लगा कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह तो हमारे सामने ही बैठ गया है और हम आमने सामने बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं। ये कंसेप्ट उसके दिमाग में, उसके शैतान ने उसको ये एक गुमान के ज़रिए उसको वसवसा डाला, एक उसके दिल में ऐसा ख्याल डाला कि उसको ये चीज़ बड़ी खुशनुमा लगने लगी। और उसको ये अच्छा जब मालूम हुआ तो उसने आते हुए मक्के के लिए, मक्के के रहने वालों के लिए भी कुछ बुत जो थे वो वहाँ से उठा कर ले आए। अब वो एक माशरे का एक मोअज़्ज़िज़ आदमी था, पैसे वाले आदमी था, उसकी बात की बड़ी हैसियत थी, लोग उससे मरूब भी थे, उसकी बात सुनते भी थे। और फिर उसने जिस अंदाज में ये बातें की और उसने कहा कि दीन इब्राहिमी के साथ साथ उसने ये कहा कि भाई ये हम इनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम इन्हें अल्लाह थोड़ी मानेंगे, हम तो इनके ज़रिए से अल्लाह को तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये तो ज़रिया हैं। यानी यहाँ से गुमराही, हमेशा आप देखें जहाँ भी बुत परस्ती है या अल्लाह के साथ कोई भी शिर्क का मामला है तो इब्तिदा यहीं से होती है कि हम अल्लाह को मानते हुए हम तो इनको अल्लाह के साथ, ये हमारे अल्लाह तक हमारी बात पहुंचाने का ज़रिया है। तो इसने बुत परस्ती का आगाज़ किया और दीन को ही बदल दिया। यहाँ से जो है दीन इब्राहिमी जो है वो बदल गया, उसकी शक्ल ही बदल गई जब उसमें बुत परस्ती आ गई। तो हम आप ये देखें कि ना सिर्फ ये कि उसने ये बुत परस्ती का आगाज़ किया, बल्कि ये जो वसीला और हाम जो ऊँट जो छोड़े जाते थे, जानवर जो छोड़े जाते थे, ये भी इसने ही, ये रास्ता भी इसने ही दिखाया कि अब ये इतने बच्चे इसके हो गए, अब इसको फलां देवी देवता के नाम पे छोड़ दिया जाए। अब लोगों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये जाहिलाना जितनी भी शिरकिया जितने भी रस्म व रिवाज हैं, आप देखें लोगों को ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हलवे बनाना है, कूंडे करना है, आप किसी को रोकें तो लोग बड़ा मजहबी हिसाब से बड़े आपसे बहस मुबाहसा शुरू कर देते हैं, उसको बहुत अकीदत के साथ कर रहे होते हैं। नज़र नियाज है, फातिहा है,
اب دیکھیں نا، نظر نیاز سوائے اللہ کے نام کے کسی کی بھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی غوث اعظم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کسی کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا خوش گمانی، خوش خیالی ڈال دیتا ہے کہ یہ سب مذہب کا حصہ سمجھ کے بڑے شوق سے، بڑی عقیدت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج پہ دکھایا، جو اس شخص کا حال، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی غلط رسم یا بات کا آغاز کرتا ہے، سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوچھا نا کہ فمن ازلم، کون ہے، تو کون ہے زیادہ بڑا ظالم؟ تو وہ ہے سب سے بڑا ظالم، کیونکہ وہی والی بات ہے، کس کے لیے ہے وہ ظلم؟ اس کی اپنی ذات کے لیے۔ وہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس نے اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اب قیامت تک جب تک بھی یہ غلط کام کہیں بھی ہوتا رہے گا، اس کا گناہ اس ابتدا کرنے والے تک ہی جائے گا۔ جیسے حابیل اور قابیل کا میں نے بتایا تھا نا، کہ قابیل نے قتل تو کر دیا، لیکن اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، وہ قاتلوں کو تو گناہ اور سزا ملے گی، اور اس کا ایک حصہ قابیل تک بھی جائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا کرنے والا وہ۔ تو اسی طرح جو بت پرستی کی اور جانوروں کو جو بتوں کے نام پہ چھوڑنے کی ابتدا اور یہ راہ دکھانے والا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یعنی جو نہ صرف یہ کہ سب سے بڑا ان کا کیا ظلم، کیا ان کا گناہ اور جرم ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی طرف سے جھوٹ گڑھتے ہیں، ایسی باتیں جو کہ اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا، ان کو اس طرح سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ قوانین ہے۔ یہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنا یا بت پرستی کرنا، یہ اللہ کے احکامات تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ تو وہ بات کرنا، وہ کام کرنا جو کہ اللہ نے نہیں کہی، اور اس کو اللہ کی طرف سے منسوخ کرنا۔ پھر نمبر 2 یہ کہ ظاہر ہے جب یہ جھوٹ بول کے خود تو گمراہ ہو گیا، غلط راستے پہ پڑ گیا، اور اپنی زندگی کو تو برباد کر لیا۔ نمبر 3 یہ کہ وہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی راستے سے بھٹکانے کا سبب بن رہا ہے، کہیں پر اپنے انفلوئنس کے ذریعے، کہیں پر اپنی چکنی چپڑی میٹھی باتوں کے ذریعے، کہیں پر کوئی مذہب اور اس کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ غرض یہ کہ جس طریقے سے بھی لوگوں کو بت پرستی اور اس کی طرف وہ لے کر آیا، تو یہ سب جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ سب خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا، یعنی خود اگر گناہ گار ہے اپنی توبہ کرے، راہ راست پہ آنے کی کوشش کرے، اصلاح کرنے، لیکن وہ تو اس سے بھی آگے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ تو ایسے ظالم لوگوں کو، اور ظاہر ہے اس کو احساس بھی اس کا نہیں تھا، وہی گناہ کی ہی زندگی گزارتا رہا، تو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہی شیطان کا راستہ جو ہے وہ منتخب کر لیا اور اس پہ چل رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ اللہ نے جو بات نہیں کہی وہ اللہ سے منسوخ کی جائے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم کو اللہ پاک ایسے اٹھائے گا، یعنی علم کس طرح سے اٹھے گا؟ ایسے اٹھائے گا کہ عالم دنیا سے ختم ہو جائیں گے، عالم اٹھ جائیں گے، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو ایسے لوگوں کو عالم اور اپنا رہنما بنا لیں گے، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتوی بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کا راستہ علم کا راستہ ہے، دیکھیں علم کے ذریعے ہی ہدایت کے راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر علم کے نہ کہے، کوئی بھی بات بغیر علم کے۔ آج کل کا دور دیکھیں ویسے بھی فتنوں کا دور ہے، تو میسیجز کو فارورڈ کرتے ہوئے، میسیجز کو شیئر کرتے ہوئے ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پہلے خود سنیں اور پھر غور کریں کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ بظاہر آپ سبحان اللہ کہہ کے اس میسیج کو فارورڈ کریں، لیکن در حقیقت اس میں کیا بات ہے ایسی؟ آپ دیکھیں کہ غلو کیا ہے دین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے نعوذ باللہ مقام تک لے جانا، یا اس سے بھی بڑھا دینا، یا کسی اور پیر فقیر بزرگ کے مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے یا آپ کے برابر لے آنا۔
ہر ایک کا درجہ ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بے شک افضل ترین انسان، اللہ کے محبوب بندے، ہمارے پیارے، سب سے زیادہ ہمیں جن سے اللہ کے بعد محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. لیکن بہرحال اللہ کا ایک الگ مقام ہے. خالق اور مخلوق کا فرق ہے. وہ خالق ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے ہی جتنا چاہا اتنا اپنے محبوب کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے، اور وہی جس انسان کو جتنا چاہتا ہے اتنے اختیارات، اتنے وسائل، اتنی قدرت دیتا ہے. اسی کی رحمت ہے کہ کسی کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو کوئی اور ہنر دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. یہ اس کی تقسیم اور اس کی طرف سے ہے. تو اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کرنا انسان کے کو زیب نہیں دیتا. اور علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، ہر قسم کا علم تو ہے ہی، لیکن اصل علم ہے یہ قرآن کا علم. تو جب تک جانیں گے نہیں قرآن کو، پڑھ کے سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک ان لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگ جو کہ گمراہ کرنے والا کام کر رہے ہیں، جو کہ کوئی علم نہ رکھتے ہوئے ظالم ہیں، علم نہ رکھتے ہوئے ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے بھی گمراہ ہو جائیں. آپ بھی اس سے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے جو آپ کو بچائے. تو بچنے کا راستہ ہے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ چیزیں آپ کے بچنے کا راستہ ہیں. جب تک آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا، شیطان کے لیے آپ کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. اور شیطان آپ کو معلوم ہے نا، انسانوں میں بھی جو ہیں ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں جس سے لوگوں کو شک و شبے میں بھی ڈالتے ہیں، اور ایسی باتیں بھی، جھوٹ بھی ایسی گڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ جو کہ قرآن اور حدیث میں موجود بھی نہیں ہوتا. بہت دفعہ میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے سنا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا، قرآن میں یہ آیا ہے نا. میں کہتی ہوں جب بھی میں ایسی کوئی بات دیکھتی یا سنتی ہوں، میں اس سے کہتی ہوں مجھے ریفرنس دو، مجھے بتاؤ، میں بھی دیکھوں قرآن کو کھول کر، حدیث کو کھول کر کہ یہ کہاں ہے. آپ بھی ایسے ہی کریں. اگر آپ کو کوئی بات ایسی آپ کو ملتی ہے تو آپ چیک کریے، اس کے بعد شیئر کریے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے قریب علم کو اسی طرح اٹھائے گا کہ عالم زمانے سے اٹھ جائیں گے، اور ایسے لوگ عالم بن کے بیٹھ جائیں گے جو علم کے بجائے اپنی مرضی اور اپنے جیسے بنی اسرائیل کے علماء کا رویہ تھا نا، وہ رویہ اختیار کریں گے وہ بھی. قُلْ لَا أَجِدُ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نہیں میں پاتا، فیما اس میں جو اوہیا وہی کی گئی، الیہ میری طرف، محرمن حرام کی گئی، علی طاعم اوپر کسی کھانے والے کے، یطعمہ وہ کھاتا ہو اس کو، الا مگر ان یکونا مگر یہ کہ وہ ہو، میتتن مردار، او یا دمم خون، مسفوحن بہایا ہوا، اور لحمہ یا گوشت، خنزیرن خنزیر کا، فإنہ تو بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، اور فسقن یا نافرمانی ہے، اوہلا کہ پکارا گیا، لغیر اللہ واسطے اللہ کے، واسطے غیر اللہ کے، بھی اس کو. اب آپ ایک اور بات جو تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری باتوں کو کلیئر کرنے کے بعد کہ ایک مشرکین کی تمام باتوں کا، تمام ان کے غلط عقائد کا جواب ان آیات میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں نہیں پاتا جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات جس میں کہ کوئی بھی کھانے والے کے لیے کوئی بھی کھانا حرام کیا گیا ہو، مگر ان چیزوں کے جو کہ اللہ کی طرف سے حرام کی گئی ہیں. ابھی ان کی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اوپر پوچھا ہے نا کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی گواہ ہے کہ جو اس وقت موجود تھا جب اللہ نے یہ احکامات نازل کیے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ تمہارے پاس تو نہیں ہے کوئی گواہ، تمہارے پاس تو نہیں ہے کوئی دلیل علم کے ساتھ، لیکن میرے پاس ہے. میرے پاس یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس میں میں نہیں پاتا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی وحی میری طرف ایسی نہیں آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس میں کہ کوئی بھی کھانے والے کے اوپر کوئی کھانا حرام کر دیا گیا ہو. یعنی یہ ساری جو باتیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا کہ کسی کو حلال کہہ رہے ہو، کسی کو حرام کہہ رہے ہو، تو قرآن
میں یعنی جو وحی کے ذریعے قرآن آپ کے پاس نازل ہوا ہے، تو اصل علم تو یہی ہے نا، جو اللہ علم سے پوچھ رہا ہے دلیل، تو ان کے پاس تو کوئی علم کے ساتھ کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے دلیل، یہ قرآن کی شکل میں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں ایسی کوئی دلیل پاتا، کوئی ایسا حکم میرے پاس نہیں آیا سوائے ان چیزوں کے جو ہم سورہ مائدہ کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، میتتاً مردار، دمن مسفوحن، دمن اس وہاں پر صرف میتتاً اور دمن تھا، یعنی خون اور مردار اور خون، یہاں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہے کہ مسفوحن یعنی بہتا ہوا یعنی پورے جسم سے انسان کے جب کاٹا جاتا ہے تو وہ خون جو ہے نا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ خون بھی یہ لوگ بعض مذہبی اپنی جو ان کی ہوتے تھے ریچولز ہوتے تھے، یا جو وہاں پر بتوں کی پوجا کے اور اس کے دوران، تو اس میں بعض دفعہ وہ پیا بھی جاتا تھا اور اس کو ویسے بھی کھانے میں بھی ڈالا جاتا تھا، حالانکہ وہ انتہائی مضر ہے، تو اس لیے یہ خون بھی یعنی مردار تو ہے ہی ہے اور خون بھی ہے، تو اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی کہ یعنی بہتا ہوا خون، تو بہتا ہوا خون کی تفصیل کیوں بتائی گئی؟ تاکہ جو لوگ ہیں وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم گوشت جانور ذبح ہوا پراپر طریقے سے، پھر گوشت بن کر آیا، ہم نے اس کو اچھے سے دھویا، دھو کے ہم نے پکانے کے لیے پتیلی میں ڈالا، اور جیسے ہم نے اس کو الٹ پلٹ کیا تو اس میں سے بلڈ ہلکا ہلکا سا بلڈ نکلنے لگا، تو وہ بلڈ جو ہے نا وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے اور وہ حرام نہیں ہے۔ آپ نے اچھی سے دھو لیا ہے، جانور ذبح ہوا ہے پراپر طریقے سے، آپ نے اچھے سے دھو لیا ہے، اس کے بعد اس میں سے جیسے چکن میں سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور سے لیگ پیس وغیرہ جو ہیں تو آپ ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بلڈ نکلنے لگتا ہے، تو وہ خون جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود جو ہے، ظاہر ہے بالکل تو کسی بھی جاندار کے جسم سے پورا ایک ایک قطرہ تو نہیں نکل جاتا نا، کچھ تو رگوں میں اندر گوشت کے اندر بھی کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ویسا خون نہیں ہوتا کہ جو مضر ہو، یعنی یہ کہ ایک تو خون کے بہت میکسیمم مقدار تو نکل ہی گئی ہوتی ہے، اور وہ جو اندر گوشت کے یا اس کے تو چیزیں ایسے اس طرح سے ہوتا ہے وہ تو نکالنا ممکن بھی نہیں ہے، تو وہ اگر پکتے میں آپ کو اس سے تھوڑا فیل بھی ہوتا ہے تو وہ آپ اس کی طرف سے وہم نہ کریں، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون ہے جو کہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور سور کے گوشت کے ساتھ ساتھ سور کی چربی اور سور کی ہر چیز حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو بے شک وہ ناپاک ہے، یہ سب چیزیں ناپاک بھی ہیں، گندی بھی ہیں، حرام اسی لیے قرار دی گئی ہیں، اور انتہائی مضر صحت بھی ہیں۔ اور فسقن، یا نافرمانی ہے، کیا نافرمانی ہے؟ احل لغیر اللہ بھی، کہ اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی وہ جانور جو ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، تو یہاں پر ذبح کر کیے ہوئے جانور کی صرف بات نہیں ہے، تو اس لیے ہر وہ کھانا جس پر کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، مثلا کسی بزرگ، کسی پیر، کسی فقیر، اس کے نام کی نیاز دینا، اس کے نام کا کھانا پکا کے بانٹنا، آپ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کسی کے لیے اس ثواب کو مخصوص کر سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے آپ، لیکن بنا کے آپ بانٹیں گے اللہ ہی کے نام پہ، اور پھر ساتھ میں یہ نیت کریں گے کہ اس کا ثواب جس کو بھی آپ پہنچانا چاہیں، کسی بزرگ کو پہنچانا چاہیں، اپنے گھر کے کسی فرد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے کسی اور ریلیٹیو کو یا کسی بزرگ کو، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے نام پہ آپ کھانا نہیں پکا کے اس پہ نظر نیاز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ اس کسی کے نام پہ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جانور ذبح صرف اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام سے ہی ذبح ہوگا، اسی طرح کھانا بھی جو اللہ کے ہی نام پہ بٹے گا، ہاں اس کا ثواب آپ کسی کو خود بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے کسی زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، کسی مردہ کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنی وہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور اس کو ملے گا، لیکن یہ سب کام ہوں گے اللہ کے لیے، اللہ کے سوا، اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے اگر وہ ذبح کی گئی ہے یا بانٹی جا رہی ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا،
غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، تو بے شک رب آپ کا، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک ایکسیپشنل بھی دے دیا، ایک چھوٹ بھی دے دی کہ فمن اضطر، کیونکہ وہ شخص جو کہ بہت لاچار اور مجبور ہو، یعنی اس حد تک ہو کہ اس کی جان پر بنا ہے۔ کسی ایسی جگہوں میں نے اس کی مطلب یہ والا آیت کا پارٹ بھی پہلے آ چکا ہے اور اس کی کافی تفصیل بھی ہو چکی ہے، مختصراً بتاتی ہوں کہ یا تو وہ کسی ایسی جگہ ہو کہ جیسے ٹریولنگ کے دوران کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں نہ کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اور اگر کچھ مل بھی رہا ہے تو کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہے کہ کوئی جانور شکار کر کے چھوڑ گیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے کہ جو کہ حرام ہے، لیکن اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، یا کوئی کھانا بھی ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے اس کو کہ یہ حلال طریقے سے نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اب اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے چند لقمے کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کو اتنا سہارا ہو جائے کہ وہ ویٹ کر سکے جب تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پہ اس کو حلال کوئی کھانے کی چیز اویلیبل ہو جائے۔ تو اس صورت میں صرف اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت جو ہے وہ سرکشی کی یا حد سے بڑھنے کی نہ ہو، یعنی یہ کہ اس کو انجوائے کر کے خوب اچھے مزے سے پکانا اور مزے لے لے کے کھانا، یا پھر یہ کہ اب اس کو ہی اپنا معمول بنا لینا کہ میرے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے تو میں یہی کھا رہا ہوں۔ اس میں یہ بھی مثال آپ کو ضرور دوں گی کہ جیسے جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایزیلی اگر ذبیحہ نہیں اویلیبل ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، یہاں تو مجبوری ہے، اتنی آسانی سے ملتا ہی نہیں ہے، تو جو ملتا ہے ہم تو وہی لے کے بسم اللہ پڑھ کے ہم کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ مر نہیں جائیں گے، آپ اس کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، آپ فش کھا سکتے ہیں، آپ ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں۔ اور اب تو خیر اتنا مشکل بھی نہیں رہا، پہلے بہت ایک زمانے میں بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اب اتنا مشکل نہیں ہے، حلال میٹ جو ہے وہ بہرحال مل جاتا ہے، چکن بھی میٹ بھی مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں ذرا مشکل سے ملتا ہو تو تھوڑی سی تگ و دو، تھوڑی مشکل اٹھا لیں، تھوڑا لا کے اسٹور کر کے رکھ لیا کریں، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حد سے بڑھنا ہے۔ یہ سرکشی ہے کہ آپ محنت اور کوئی جدوجہد، کوئی کوشش کیے بغیر جو ہے آپ نے بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دیے اور جو حرام چیز آپ کو اویلیبل ہے وہ آپ نے کھانا شروع کر دی، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی سرکشی والی بات نہیں ہونی چاہیے اور حد سے بھی بڑھنے والی نہیں ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کرنے میں پھر کوئی وہ حد ہی نہ رہے، پھر ایک کے بعد ایک آپ جتنا جب دل چاہا اس کو آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ نیت اگر نہیں ہے اور انتہائی مجبوری میں کسی نے کھایا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یا اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے نا، وہ تو جانتا ہے آپ کی نیت اور آپ کے کیے ہوئے ہر فعل کی پیچھے کیا آپ کا انٹینشن تھا، تو وہ اس کے حساب سے اگر مجبوری ہے کسی کی انتہائی اور اسے جان بچانے کے لیے صرف اپنے تھوڑا سا کھایا ہے کہ اس کو سہارا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس وقت بھی وہ حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مجبوری کے وقت میں اس شخص پہ وہ چیزیں حلال ہو گئیں۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہتا ہے، لیکن اس حرام کو اس حد تک صرف کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے کہ وہ اپنا وہ وقت گزار لے، اپنی زندگی بچا لے، اتنا اس حد تک کھا سکتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا چیزیں پتہ چل گئیں؟ مردار، جو کہ ہمیں پہلے ہی یہ چیزیں پتہ چل چکی ہیں سورہ مائدہ میں، یہاں دوبارہ سے مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اس کے علاوہ یہ سب تو ناپاک نجس چیزیں ہیں، اور نافرمانی کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نام جس پہ نہ لیا گیا ہو، یا اللہ کے نام کے بغیر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کہیں کسی آستانے یا کسی پیر فقیر کے اس پہ وہاں لے جا کے جو منت نظر کے ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں، تو یہ سب حرام ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ان حرام چیزوں میں سے بھی اگر کچھ کھا کے اپنی جان بچانا پڑے تو اس حد تک کھا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی سرکشی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو انجوائے کرے اور اس کو اپنا معمول بنا لے، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ اس کو خوب مزے لے کے کھائے اور آگے بھی ایسا ہی کرنے لگے کہ یہ آسانی سے مل جاتا ہے تو میں اس کو ہی کھاؤں گا۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا رحیم و کریم ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ ویسے تو بیسیکلی یہ 4 چیزیں ہی ہیں جو کہ حرام ہیں، اور اس کے علاوہ ہر چیز کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ تقریباً تمام فقہا جو ہیں، فقہا اسلام، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے، لیکن کچھ احادیث سے اور اس کی ڈیٹیل بھی پتہ چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ کے آخر کا وہ زمانہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ مائدہ جو ہے وہ مدینے کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں حلال حرام کی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مردار کی بھی ڈیٹیل بتائی گئی تھی مختلف طرح سے، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کے، چوٹ کھا کے، بلندی سے گر کے، ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے جانور نے پھاڑا ہو، چیر پھاڑ کر دی ہو، تو وہ بھی سب مردار ہی کی تعریف میں آتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ تو اسی طرح اس میں جو ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں آگے جو ہیں وہ ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر جو مختلف جو مفسرین کی رائے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں اس کی حلت اور حرمت میں فقہا کے درمیان کیا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ ہے کہ آپ نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہیت کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پالتو گدھے، پچھلیوں والے درندے، پنجوں والے پرندے۔ لیکن اس کے بعد اور فقہا نے اس کی جب ڈیٹیل کی ہے تو اس میں پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے۔ ایک مخصوص موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا تھا۔ پھر درندہ جانور، شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات جو ہیں ان کو بھی، مردار خور جو حیوانات ہیں ان کو بھی حنفی جو مسلک ہے اس میں مکمل طور پر حرام ہے، مگر امام مالک کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ۔ اکرمہ کے نزدیک کوا حلال ہے۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر غور کرنے سے اصل میں یہ دلائل جو ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل جو حرمت ہے نا وہ ان 4 چیزوں کی ہے۔ اس کے سوا جو جتنی بھی دوسری حیوانی غذائیں ہیں ان میں کراہیت ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں، اور کچھ ایسے ہی ہیں جن میں کراہیت زیادہ، طبعی کراہیت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس چیز کی طرف سے کراہیت محسوس ہوتی ہے یا جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں صحیح لگ رہا ہے اس کو بھی ضروری کھایا جائے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں جو بتا دی گئی ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے یا کہ کسی عذر کے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دی۔ بیسیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جانور جو ان حرام کے اس میں جو یہ آتے ہیں، یعنی اگر وہ مردار نہ ہوں، ذبح کیے ہوئے ہوں، اور اس میں بھی دیکھیں نا حلال جانوروں کا بھی گروپ بتا دیا گیا تھا کہ وہ گھوڑا، اونٹ، بکری، گائے، بھیڑ، یہ حلال جانوروں میں آ گئے۔ اس کے علاوہ ابھی اور مزید آگے ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل جب آئے گی تو اور جانوروں کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، کل ذی ظفر، ہر ناخون والے جانور کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر ناخون والے پرندے اور جانور، جس میں اونٹ، شتر مرغ، بطخ، ان سب کے ناخون ہوتے ہیں نا، یہ سب ان پہ حرام تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا، اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دیا ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، چربیاں ان کی، یعنی ان دونوں کی چربیاں، گائے اور بکری کا گوشت تو حلال تھا مگر اس کی چربی حرام کر دی۔ الا ما حملت ظہورہما،
مگر وہ جو کہ ان کی پیٹھوں نے یا پشتوں نے اٹھایا ہو. یعنی پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف، یعنی پیٹھ کی طرف سے لے کے دم تک جو حصہ ہے وہاں پر جو چربی ہے وہ تو کھا سکتے ہیں، باقی جسم میں جو چربی ہے وہ نہیں کھا سکتے. کیوں ایسا ہوا تھا اس کے بھی اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں وجہ. کچھ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حرکتیں تھیں جو ان پہ حرام ہوا. تو اب کیا تھا، اب جیسے آپ دیکھیں بھیڑ ہے، اس کے پیچھے کیسے چربی کا ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کھا سکتے ہیں. یا بکری کے پشت کی طرف جو چربی ہے، یا گائے کے اونٹ کے پشت کی طرف جو چربی ہے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اور اس کے علاوہ چربی جو گوشت کے ساتھ مکس ہے وہ نہیں کھا سکتے. اب کتنی بڑی مشکل ہو گئی نا، کہ گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ بعض تو بالکل چربی مکس لگی ہوئی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ایک ایک بوٹی میں سے چربی نکالنا کہ بالکل ذرا سا بھی نہ لگی رہے، کیونکہ حرام ہے تو پھر حرام چیز میں تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے نا. اول ہوایا یا انتڑیوں نے، یعنی ان کی جو آنتیں یا اوجڑی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آنتیں بھی انتڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب بھی ان کے لیے حلال تھی. اب اللہ تعالیٰ نے تو گوشت کے ساتھ چربی ان پر حرام نہیں کی تھی، اللہ کی طرف سے تو یہ نہیں تھا، لیکن یہودیوں کی اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بھی حرام کر دی تھی. یعنی کچھ انہوں نے خود حرام کر لی، جیسے ان کے علماء کے ذریعے یہ چیزیں حرام ہوئی نا. علماء نے ہی ان کے یہ فتوے دیے نا کہ یہ کھانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو حرام کر دو، یہ چربی صحیح نہیں ہے کھانا. تو جب انہوں نے اس طرح کا کیا نا تو اللہ نے پھر اس سے بھی سخت ان کو سزا دی، اور سزا کے طور پر اس طرح کی ان کے اوپر شرائط لگا دی کہ ان کے لیے اور زیادہ وہ مشکل میں پڑ گئے. اب سے پیٹھ کی چربی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، باقی پورے جسم میں جو چربی ہے وہ سب حرام ہے. اور یا پھر مختلطہ بعظم، یا پھر ہڈی کے ساتھ جو مل جائے، یعنی اگر ہڈی کے ساتھ کچھ چربی لگی ہوئی ہے وہ بھی وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ گوشت کے ساتھ یا اور جو کوئی جسم میں چربی ہے وہ سب جو ہے وہ ان پر حرام ہے. ذالکہ یہ جزیناہم، بدلہ دیا ہم نے انہیں، ببغیہم، بوجہ ان کی سرکشی کے. اصل میں کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، یعنی ان کے علماء نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا. اور وہی والی بات ہے، کہیں پر اس کو نیکی کا وہ بتا دیا تھا کہ نیکی یہی ہے کہ یہ نہ کھایا جائے، اور کہیں پہ پیغمبروں کا یا کسی اس کا حوالہ دے کے ان کو گمراہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی یہ حرام کر لیا تھا تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اللہ نے ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے حرام کرنے کے بعد اس میں سختی والا قانون جو آیا نا وہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی سرکشی کے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ بے شک ہم سچے ہیں. اللہ سے زیادہ سچی ذات اور بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب انہوں نے پہلے خود حرام اپنے کر لیا تھا، ان کے علماء نے، اور انہوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا، تو پھر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حرام تھی. اور اس کی سزا میں ان پر تمام ناخون والے جانور حرام کیے، اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام قرار دی گئی. فَإِن، پھر اگر کذبوکا، وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو کہہ دیجئے، ربکم، رب تمہارا، ذو رحمتن واسعتن، وسیع رحمت والا ہے، ولا، اور نہیں، یرد، پھیرا جا سکتا، باسو، عذاب اس کا، ان القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو وسیع رحمت والا ہے. اگر وہ آپ جھٹلانے کی کوشش کریں آپ کو، اور ان باتوں سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کتاب سے جو دلیل ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اگر وہ اس سے جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے. وسیع رحمت اس وجہ سے یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری نافرمانی اور تمہاری سرکشی کے باوجود تمہیں جلدی نہیں پکڑتا، تمہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، بار بار نصیحت فرما رہا ہے. اللہ اپنی وسیع رحمت کو یاد دلا کر بتا رہا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے، بار بار اصلاح کا موقع دینے پر بھی باز نہ آئے، تو تیرا رب ان مجرموں کو سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی رغبت بھی دلائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ ماننے کی صورت میں اس کا عذاب کتنا سخت ہے یہ بھی بتایا جائے.
مجرم لوگ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، کوئی اس کے عذاب کو پھیر نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ فوراً ہی نہیں پکڑ لیتا، گناہ گاروں کو، مشرکین کو فوراً ہی سزا نہیں دیتا، فوراً ہی نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو مہلت بھی دیتا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے بار بار ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے اور ان کو اصلاح کا بھی موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان مجرموں کے لیے، ان ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا شدید ایک عذاب، سخت عذاب ہے جس کو کہ کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈھیٹ اور سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی، یعنی اللہ کی ان نشانیوں کو کا ذکر سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے، بہت ساری باتوں کو جان کے بھی پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اتنی ڈھٹائی پر وہ اتر آتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لا شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیئن، کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقو، چکھ لیا انہوں نے، باسنا، عذاب ہمارا، قل، کہہ دیجئے، حل عندکم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ، بس نکالو تم اس کو، لنا، ہمارے لیے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں تم، الا تخرصون، تم قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ اب کیا ڈھٹائی اور سرکشی کی ایک یہ شکل بھی تھی کہ دیکھیں جو بہت اپنے گناہوں اور اپنے اس پہ بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں، اگر ہم اتنے غلط تھے تو اللہ کا عذاب ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ مشرکین کہا کرتے تھے نا، کیوں نہیں آتا ہم پر عذاب؟ آ جائے اگر ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ لیکن بات وہی مشیت اور رضا کی ہے کہ دنیا میں بھیجنا ایک امتحان ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ اگر فوری طور پہ سزا مل جائے تو آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہیں پہ حساب کتاب پورا ہو جائے گا۔ اگر سب کو فوراً سزا مل جائے گی اور ملنے لگے گی اسی طرح، تو لوگ ایسا کریں گے ہی کیوں؟ تو یہاں پر وہ بھی ڈھٹائی سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم حرام کرتے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے حرام کرتے؟ تو ہماری تو اتنی حیثیت اور اوقات ہی نہیں تھی، کوئی بھی چیز ہم حرام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کی وجہ سے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کو بنانے میں اللہ کا ایک نظام جو ہے اور ایک امتحان ہے۔ تو یہاں پر فوری سزائیں ملنے لگیں گی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی نا۔ کوئی کسی پہ ظلم کرتا، کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا، وہیں پہ فرشتے آ کے اس کو سزا دے دیتے، تو پھر دنیا تو بنانے کا مقصد ختم ہے نا۔ آخرت اور جنت اور جہنم، یہ سب کس کے لیے، کس لیے یہ تیار ہے؟ اس وجہ سے یہ نا کہ یہاں پر جو کریں گے اس کا پھر وہاں پر ان کو وہ ملے گا صلہ۔ مثلاً بت پرستی یا عیسائیوں یا یہودیوں کے عقیدے اور دین، اگر وہ ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ تو دین کے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بڑی ترقی یافتہ ہیں، بڑے کامیاب ہیں، تو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں ان پر آتی؟ دیکھیں کچھ تو ان میں بھی نیکیاں اور اچھائیاں کچھ ہیں نا، اور دنیا کا نظام جو ہے نا وہ صرف، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نیکوں اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے سارے انعامات ہیں، اور مشرکین اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزائیں، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور دنیا کا ایک نظام ہے۔ کہیں اللہ دے کے لیتا ہے، آزماتا ہے، اور کہیں لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام سے سب گزر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے کبھی بھی کسی بھی گناہ گار کی یا جیسے مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کی ترقی اور ان کی پیسے کی یا پوزیشن کی چکا چوند سے کبھی بھی متاثر نہ ہو،
کیونکہ اس دنیا کے بعد ان کا کیا انجام ہونا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، اور پھر اسی عمل کی بنیاد پہ اللہ کے پاس انشاءاللہ بہترین اجر و ثواب ہمیں انشاءاللہ وہاں ملے گا۔ ان کے پاس تو وہاں کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے کذب الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ بات تسلی بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ قوم جو جس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، سمود، یہ ساری قومیں جو تھیں، اس سے پہلے جتنی گناہ گار قومیں تھیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا اللہ کو کے کلام کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، یہاں تک کہ چکھ لیا انہوں نے عذاب ہمارا۔ یعنی اس کی جو اینڈ تھا وہ کیا ہوا؟ ان کی ان ساری باتوں کے بعد جھٹلاتے رہے، ڈھٹائی اور سرکشی پہ اترے رہے، بار بار نافرمانی کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک مہلت تھی، ایک ڈھیل تھی، لیکن جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے ایک شدید اور سخت عذاب ان پر آیا، جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا، نام و نشان ان کا مٹا دیا۔ قل حل، کہہ دیجئے کیا، عندکم، پاس ہے تمہارے، من علم، کوئی علم، یعنی اس گناہ کی کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ، تو پھر نکالو تم اس کو ہمارے لیے۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کے یا ظن کے، اور وان انتم، اور نہیں تم، الا مگر تخرصون، تم قیاس آرائیاں کرتے ہو یا تم اندازے لگاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اپنی گمراہی کے کام کرتے ہو اس کے لیے اللہ کی مشیت کو معذرت کے طور پر پیش کرتے ہو اور بہانہ بناتے ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ایسا چاہتا تھا تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ اور صحیح جو رہنمائی کرنے کے لیے جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں ان کا انکار کرتے ہو، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا۔ تو یہ تو ہمیشہ سے تمام مجرم قومیں جو تھیں ان کا یہی شیوہ رہا ہے، اور اس کا انجام بھی یہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو عذر تم پیش کر رہے ہو دراصل اس علم کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف تمہارا گمان ہے، تم صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہی، کہ تم نے صرف مشیت کا لفظ سن لیا اور اس پر تم نے سارے اندازے اور گمان بنا لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کرتے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ بھی ایک دھوکہ، ایک تم نے اپنی مرضی سے، اپنے گمان سے یہ بات بنا لی کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہم کرتے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ کی مشیت اور رضا بھی تو ایک چیز ہے اور مشیت بھی ایک چیز ہے، دونوں چیزوں کو بھول کے تم نے خود ساختہ ایک اپنے خیالوں کی ایک عمارت بنا لی، اور اگر یہ سمجھ لیا کہ اگر چور چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ فعل اللہ کی مشیت کے تحت کیا۔ لیکن اللہ کے حق، انسان کے حق میں اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے، کفر سے دور رہے، گمراہی سے دور رہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، معصیت کے راستے سے دور رہے۔ تو پھر وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اللہ اس کے لیے وہی راستہ کھول دے گا۔ گمراہی کی طرف جانا چاہے گا تو وہ راستہ اللہ اس کے لیے کھول دے گا، اور اگر اللہ کی طرف آنے کے لیے صراط مستقیم پہ آئے گا تو اللہ وہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ پھر اس انسان کی اپنی چوائس ہے، اور پھر اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ سے مدد کی دعا مانگنا چاہیے۔ اگر سیدھے راستے پہ آ بھی گئے ہیں تو بھی دعا مانگنا چاہیے، تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو غلط راستے پہ چلے گئے تو اپنے اس ارادے اور اپنی اس چوائس کے ذمہ دار، انتخاب انہوں نے خود ہی کیا نا غلط راستے کا، تو اب اس ارادے اور اپنی کوششوں کے ذمہ دار تو وہ خود ہیں۔ تو کس طرح سے وہ اللہ کو اپنے کسی بھی فعل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ پہلا گناہ دیکھیں جب بھی کرتا ہے نا انسان تو تھوڑا سا ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے، لیکن شیطان اس کو مطمئن کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھو اگر تم گناہ گار ہوتے تو اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، تم پر سزا نہیں آتی، کوئی سزا ہوتی ہے اللہ روک دیتا تمہیں۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ڈھٹائی آتی جاتی ہے اور وہ اس احساس کے ساتھ مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنے گناہ کے بارے میں کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس پہ پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اس کو نظر انداز کر دے گا اور اس کی معافی مل گئی ہے ہمیں، اور اللہ کی تائید یا مدد ہمارے ساتھ ہے،
اور ہم تو بڑے نیک ہیں، اسے کچھ گناہ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے اس کا کوئی گناہ کا کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، گمان ہے انسان کا اپنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تخرصون، یا تم اندازے لگا رہے ہو، قیاس آرائیاں کر رہے ہو، خود سے سوچ کے کچھ سے کچھ باتیں بنا رہے ہو، جبکہ حقیقت ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ جب توفیق دے گا تو ہم توبہ بھی کر لیں گے، اللہ اگر ہمیں موقع دے گا تو ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں گے۔ یاد رکھیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے، ویسی خواہش رکھتے ہیں، ویسے راستے اللہ ان کے لیے بنا دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فللہ، بس اللہ ہی کی، الحجت البالغہ، حجت غالب ہے، پہنچی ہوئی ہے، بس اللہ ہی کی حجت غالب ہے۔ فلا، پھر اگر شاء، وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو نافرمانیاں تم اللہ کی کر رہے ہو نا، اس کی تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے خلاف ساری دلیلیں موجود ہیں۔ سب بندوں کے خلاف جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان سب کے خلاف اللہ کے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ سب کو ہدایت دیتا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہدایت دے دیتا۔ کوئی شخص اپنی باتوں سے، اپنی تعویلوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو، لیکن وہ کوئی ایسی بات بنا کے اللہ کو، نعوذ باللہ، اللہ کو اپنی باتوں سے متاثر کر لے۔ اللہ کے پاس تمام دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ اگر سب کو ہدایت دے دیتا تو پھر دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ دنیا میں سب ہدایت یافتہ ہوں تو پھر کتاب اور رسول بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کتاب بھیجی، اللہ کے رسول کو بھیجا، مختلف دور میں رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کا علم حاصل کرو، غور و فکر کرو، اللہ کو پہچانو، اور پھر پہچان کے اس کی رضا کے مطابق چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اس طرح کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، اور یہ گمان رکھو گے کہ اللہ ہی ہاتھ پکڑ کے تمہیں گھسیٹ کے وہاں سے گناہ کی زندگی سے نکال لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، ہلما، حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ لوگ جو یشہدون، گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرما، بے شک اللہ نے حرام کیا، ھذا، اسے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارا ایسا گواہ ہے تو لے کر آؤ، اس کو حاضر کرو جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، ان کی گواہی سے یہ فیصلہ ہوگا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ گواہی دے بھی دیں، شہادت گواہی وہ کس طرح سے دیں گے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس گواہی کی ذمہ داری کو سمجھے بغیر ڈٹائی پہ اتر آئیں گے، اور اللہ کا نام لے کے جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اگر ایسا کوئی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو گناہ کے راستے پہ اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اس پہ ڈھیٹ اور سرکش ہو جاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہیاں بھی کھانے سے ان گریز نہیں کرتے۔ دیکھیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اللہ کی لوگ کتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی جھوٹی شہادت دے رہا ہے تو اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھ ہی نہ بنو، کیونکہ یہ شہادت ان سے اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر یہ شہادت دے دیں گے تو تم ان کی بات مان لو گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں گے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو سچے ہوں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم واقعی سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ سارے ضابطے، یہ سارے طریقے، یہ حلال حرام کی جو بنائی ہوئی رسمیں ہیں، یہ تم اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ خود ان پر غور کریں گے، اپنی رسموں کی حقیقت پہ غور کریں گے، اور جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ایسا کوئی ثبوت انہیں نہیں ملے گا، تو وہ ان فضول اور شرکیہ رسموں سے ان سے باز آ جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیروی کریں، اہواء، خواہشات کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور نہ وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، وہم، اور وہ بربہم، ساتھ اپنے رب کے،
یا دلون ہمسر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز بھی ان کی نہ تو گواہی میں ان کا ساتھ دیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نہ ہی ان کی خواہشات کی پیروی کریں، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بات مان کے یہ سوچ کے کہ شاید وہ اس طرح سے اللہ کے راہ پہ آ جائیں گے، تو یہ ہرگز یہ نہ سمجھیے، اور ان کی کسی بات میں بھی وہ جو کچھ چاہتے ہیں آپ سے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے ان کی پیروی نہ کریے، کیونکہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں بلکہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور سب سے بڑا گناہ ان کا یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں، یعنی اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، کسی بھی شکل میں اللہ کے ساتھ اللہ کی اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اس جرم میں وہ جو ہیں وہ اس حد تک مطلب اس حد تک ملوث ہیں کہ وہ آپ اگر ان کی خواہشات پہ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کچھ باتوں کو ماننے کی بھی کوشش کریں گے، تو وہ آپ کو اسی راستے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور ان کے اپنے ایمان کا تو یہ حال ہے کہ نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آپ ہرگز پیروی نہ کیجیے۔ اللہ کے برابر ٹھہرانا یعنی نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا ہے، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں، کسی بھی چیز میں اللہ کی جیسی اختیارات کسی کو بھی دینا، ذات میں شرک کسی کو بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹیاں قرار دینا، یا پھر صفات میں شرک کہ اللہ جیسی صفات کسی اور کے لیے قرار دینا، یعنی یہ سمجھنا کسی کے متعلق کہ اس پر غیب کی ساری باتیں روشن ہو جاتی ہیں، سب جانتا ہے، آگے کا سب پتہ ہے، سب کچھ سنتا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی باتیں دیکھ اور سن رہا ہے، یا وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے یا ہر قسم کے جو ایک انسان کی اندر انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمزوریاں یا نقص ہیں ان سے وہ بالکل ہی بے خطا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اختیارات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے جو اختیارات جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے، مثلاً یہ کہ کوئی آپ کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے، کوئی آپ کی نگہبانی کر سکتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قسمتوں کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ جو کہ وہ جس میں سب سے زیادہ مبتلا تھے کہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرنا، اور انسان کی زندگی کے جو قوانین ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کے مخصوص خاص اختیارات ہیں جن میں کسی غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر حقوق میں شرک ہے کہ اللہ کے حیثیت سے بندوں پر اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانا جائے، مثلاً کہیں اور پہ جا کے کسی مزار پہ رکوع یا سجدہ کیا جائے، یا کسی کے ہاتھ یا پاؤں چومے جائیں، یا کسی کے اعتراف یعنی یہ کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے نظر و نیاز دی جائے، قربانی کی جائے، کسی کو قضائے حاجات یعنی وہ ہماری مشکلات کو ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، ایسی منتیں ماننا اللہ کے سوا کسی اور سے، یا کسی کی ناراضگی اور اس کی خلاف حکم کی خلاف ورزی سے اس لیے ڈرا جائے کہ وہ ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچا دے گا، یہ سب کچھ صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی سے صرف اس بات کی ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو کے لیے یہ حق ہم دینا جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری شرک کی شکلیں، یہ سب جتنی آپ کو قسمیں بتائیں، یہ ہمسر میں یہ سب کچھ آ گیا، یعنی کسی بھی طرح ان میں سے کوئی سی بھی کام یا کوئی سی بھی بات کرنا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر ٹھہرانا ہے۔ الحمدللہ آپ کی یہ تفسیر یہاں مکمل ہوئی، آیت نمبر 150 تک۔